अलैकुम। पारा नंबर 7। और जब वे उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतारा गया है तो आप देखोगे कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वे पुकार उठते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाएं, बस आप हमको गवाही देने वालों में लिख दीजिए। और हम क्यों ना ईमान लाएं अल्लाह पर और उस हक पर जो हमको पहुंचा है, जबकि हम यह आरजू रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों के साथ शामिल करेगा। बस अल्लाह उनको इस कौल के बदले में ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वे उनमें हमेशा रहेंगे। और यही बदला है नेक अमल करने वालों का। और जिन्होंने इनकार किया और हमारी निशानियों को झुटलाया तो वही लोग दोज़ख वाले हैं। ए ईमान वालों, उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम न ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, और हद से ना बढ़ो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने तुमको जो हलाल पाकीज़ा चीज़ें दी हैं उनमें से खाओ और उस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। अल्लाह तुम्हारी बेईमान कस्मों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता, मगर उन कस्मों पर ज़रूर तुम्हारी पकड़ करेगा जिनको तुमने मजबूत बांधा। ऐसी कसम का कफ़ारा है 10 मिस्किनों को दरमियानी दर्जे का खाना खिलाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा पहना देना, या एक गुलाम आज़ाद करना, और जिसको मैसर ना हो वह 3 दिन के रोज़े रखे। यह कफ़ारा है तुम्हारी कस्मों का जबकि तुम कसम खा बैठे हो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। ए ईमान वालों, बेशक शराब और जुआ और बुतों के स्थान और पासे सब गंदे काम हैं। शैतान के पास तुम उनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे शराब और जुए के ज़रिए से, और तुमको अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम इनसे बाज आ जाओगे? और इतायत करो अल्लाह की और इतायत करो रसूल की, और बचो। फिर अगर तुम मुँह फेर लोगे तो जान लो कि हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ वजाहत के साथ पहुँचा देना है। जो लोग ईमान लाएँ और नेक काम किए उन पर उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जो वे खा चुके, जबकि वे डरे और ईमान लाएँ और नेक काम किए, फिर डरे और ईमान लाएँ, फिर डरे और नेक काम किए, और अल्लाह नेक काम करने वालों के साथ मोहब्बत रखता है। ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें शिकार के कुछ जानवरों के ज़रिए आजमाएगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और नेज़ों की जद में होंगे, ताकि अल्लाह देख ले कि कौन शख्स उससे बिन देखे डरता है। फिर जिसने इसके बाद ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ए ईमान वालों, शिकार को ना मारो जबकि तुम हालते एहराम में हो, और तुम में से जो शख्स उनको जानबूझकर मारे तो उसका बदला उसी तरह का जानवर है जैसा कि उसने मारा है। इसका फ़ैसला तुम में से 2 इंसान करने वाले आदमी करेंगे, और यह नजराना काबा पहुँचाया जाए, या उसके कफ़ारे में चंद मोहताजों को खाना खिलाना होगा, या उसके बराबर रोज़े रखने होंगे ताकि वह अपने किए की सज़ा चखे। अल्लाह ने माफ़ किया जो कुछ हो चुका, और जो शख्स फिरेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा, और अल्लाह ज़बरदस्त है, बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया है शिकार और उसका खाना जायज़ किया गया तुम्हारे फ़ायदे के लिए और काफिलों के लिए। और जब तक तुम हालते एहराम में हो, खुश्की का जानवर तुम्हारे ऊपर हराम किया गया, और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम हाजिर किए जाओगे। अल्लाह ने हुर्मत वाले घर काबा को लोगों के लिए क़ियाम का ज़रिया बनाया, और हुर्मत वाले महीनों को, कुर्बानी के जानवरों को, और गले में पट्टे पड़े हुए जानवरों को भी, या इसलिए कि जान लो अल्लाह को मालूम है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और यह कि अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। जान लो कि अल्लाह का अज़ाब सख्त है, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रसूल पर सिर्फ पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। ए नबी, कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाक की कसरत तुमको भली लगे। बस अल्लाह से डरो ए अक्ल वालो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ए ईमान वालो, ऐसी बातों के बारे में सवाल ना करो कि अगर वह तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम पर भारी गुजरे, और अगर तुम उनके बारे में पूछोगे ऐसे वक्त में जबकि कुरान उतर रहा है तो वे तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। अल्लाह ने उनसे दरगुजर किया, और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। ऐसी ही बातें तुमसे पहले एक जमात ने पूछी, फिर वे उनके मुनकिर होकर रह गए। अल्लाह ने बाहिरा और साइबा
اور وسیلہ اور حام بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور مقرر نہیں کیے، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، کوئی گمراہ ہو تو اس سے تمہارا نقصان نہیں اگر تم ہدایت پر رہو۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ وصیت کے وقت جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس طرح کی دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہو، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تم کو شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ ہم کسی قیمت کے بدلے اس کو نہ بیچیں گے، چاہے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ دوسرے دو شخص ان لوگوں میں سے کھڑے کرو جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے ماننا چاہا تھا۔ وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک طریقے پر دیں، یا اس سے ڈریں کہ ہماری قسم ان کی قسم کے بعد لوٹا دی جائے گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتوں کا تمام علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ بن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی، جبکہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں سے بات کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھیں، اور تم اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یا تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور جب میں نے حاوریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتاریے جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں عطا کریے، آپ ہی بہترین عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں یہ دسترخوان ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ اے رب، آپ تو پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہے، اور میں ہی جانتا ہوں جو آپ کے جی میں ہے، بے شک آپ ہی تو چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب ان کے درمیان تھا۔ پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ کہے گا، آج وہ دن ہے کہ
सच्चों को उनका सच काम आएगा। उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए। यही बड़ी कामयाबी है। आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ उनमें है, सबकी राहत अल्लाह ही के लिए है और वह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अनआम मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, मगर चंद आयत 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151 ता 153 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 165 आयत और 20 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 55 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 6 नंबर पर है और सूरह हिज्र के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरों और रोशनी को बनाया। फिर भी मुनकिर लोग दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत मुकर्रर की और वह मुकर्रर मुद्दत उसी के इल्म में है, फिर भी तुम शक करते हो। और वही अल्लाह आसमानों में है और ज़मीन में है। वह तुम्हारे छुपे और खुले को जानता है और वह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और उनके रब की निशानियों में से जो भी निशानी उनके पास आती है तो वे उससे मुंह मोड़ लेते हैं। चुनांचे जो हक़ उनके पास आया है उसको भी उन्होंने झुटला दिया। बस जल्द ही उनके पास उस चीज़ की खबरें आएंगी जिसका वे मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया? उनको हमने ज़मीन में उतनी ताकत दी थी जितनी तुमको नहीं दी, और हमने उन पर आसमान से खूब बारिश बरसाई और हमने नहरें जारी की जो उनके नीचे बहती थीं। फिर हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर डाला और उनके बाद हमने दूसरी कौमों को उठाया। और अगर हम पर ऐसी किताब उतारते जो कागज़ में लिखी हुई होती और वे उसको अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी इनकार करने वाले यह कहते कि यह तो एक खुला हुआ जादू है, और वे कहते कि उस पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। और अगर हम कोई फरिश्ता उतारते तो मामले का फ़ैसला हो जाता, फिर उन्हें कोई मोहलत ना मिलती। और अगर हम किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते तो उसको भी आदमी बनाते और उसको उसी सुबह में डाल देते जिसमें वह अब पड़े हुए हैं। और आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उनको उस चीज़ ने आ घेरा जिसका वह मजाक उड़ाते थे। ए नबी, आप कह दीजिए कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। उनसे पूछिए कि किसका है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। आप कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह का है। उसने अपने ऊपर रहमत लिख ली है, वह ज़रूर तुमको जमा करेगा क़यामत के दिन, जिसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला वही है जो उस पर ईमान नहीं लाते। और अल्लाह ही का है जो कुछ ठहरता है रात में और दिन में, और वह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मददगार बनाऊं, जो बनाने वाला है आसमानों का और ज़मीन का, और वह सबको खिलाता है और उसको नहीं खिलाया जा सकता। कहिए कि मुझको हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला बनूं और तुम हरगिज़ मुश्किलों में से ना बनो। कहिए कि अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। जिस शख्स से वह उस दिन हटा लिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम फरमाया, और यही खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई नुकसान पहुँचाए तो उसके सिवा कोई उसका दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुमको कोई भलाई पहुँचाए तो वह हर चीज़ पर कादिर है और उसी का ज़ोर है अपने बंदों पर, और वह हिकमत वाला, सबकी खबर रखने वाला है। पूछे कि सबसे बड़ा गवाह कौन है? कह दीजिए कि अल्लाह है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर यह कुरान उतारा गया ताकि मैं तुमको उसके ज़रिए से खबरदार करता रहूं और उसको जिस तक यह पहुँचे। क्या तुम इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं? कह दें कि मैं इसकी गवाही नहीं देता। नीच कह दें कि वह तो बस एक ही माबूद है और मैं बड़ी हूँ तुम्हारे शिर्क से। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में रखा वे उसको नहीं मानते। और उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे या अल्लाह की निशानियों को झुटलाए। यकीनन जालिमों को कामयाबी नहीं मिलती। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर हम कहेंगे उन मुशरिकों से कि तुम्हारे वे
شریک کہاں ہیں جن کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر ان کے پاس کوئی فریب نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور کھو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آپ سے جھگڑنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ لوٹ دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ان پر وہ چیز کھل گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو وہ پھر وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس بارے میں ہم نے کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا ہی برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تو آپ کو پہنچ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کی بے رخی آپ پر گرا گزر رہی ہیں تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو یا تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے نہ بنیں۔ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ آپ کہیے کہ بے شک اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جو جانور زمین پر چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، وہ سب تمہاری ہی طرف کی امتیں ہیں، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آپ کہیے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ذرا بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گر گڑائیں، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گر گڑائیں بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے، بس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو ان کو واپس لائے؟ دیکھو کہ ہم کیسے طرح طرح کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک یا کھلے طور پر آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والے یا ڈرانے والے کی حیثیت سے بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑ لے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم میں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے سے ڈرائیے ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ ان کے حساب سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر کے ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں راہ سے بھٹک جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ فیصلے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، اور زمین کی تراکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر اور خشک چیز، مگر سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ مقرر مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تم کو باخبر کر دے گا اس سے جو تم کرتے رہے ہو، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ تمہارے اوپر نگراں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنی حقیقی مالک کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تراکیوں سے جب کہ تم اس کو پکارتے ہو عزیزی سے اور چپکے چپکے، کہ اگر اللہ نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دے کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تم کو
گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں بھیڑا دیں اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیں۔ دیکھو ہم کس طرح دلیلوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم جلد ہی جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جائیے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ناانصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھیے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں، البتہ یاد دلانا ہے شاید کہ وہ بھی ڈریں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے، حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے دے تب بھی اسے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے۔ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک سزا ہوگی، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اے نبی آپ کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ ہم کو سیدھی راستہ دکھا چکا ہے۔ اس شخص کے مانند جس کو شیطانوں نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ اس روز جب سر پھونکا جائے گا، وہ چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والا اور حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ پھر جب رات نے ان پر اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک تارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس شرک سے دور ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نہیں ملایا اپنے ایمان میں کوئی نقصان، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک نیک تھا، اور اسماعیل اور الیشع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو ہم نے چن لیا، اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے۔ اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کی منکر نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نیک ہدایت بخشی، بس آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ اس کو لے کر موسیٰ آئے تھے، جو روشن تھی اور رہنمائی کا ذریعہ تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اتاری، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنے بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے، اور تاکہ آپ ڈریے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے، یا کہے کہ مجھ پر وحیاں اتری ہیں حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور کہے کہ جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھو جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے تھے، اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیے تھے سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یقیناً ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، اور وہی تمہارا اللہ ہے۔ پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہی نکالنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ مقرر کیا ہوا ہے بڑے غلبے والے، بڑے علم والے کی طرف سے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیرے میں رہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلیلوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ ہم نے دلیلوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے سرسبز ساکھ نکالی جس سے ہم تہ بہ تہ دانے پیدا کر لیتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے چھوکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک پھل کو دیکھا جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا،
حالانکہ اسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشی۔ پاک اور برتر ہے وہ ذات ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بھی بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بڑے دلیل آ چکی ہے، بس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے ہی لیے فائدہ اٹھائے گا، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دیا، اور تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ آپ بس اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب مہیا کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان پر مختار ہو۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور شور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس بہت ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔